मदारस के तलबा को कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए? जो टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त ज़ोर पकड़ रही हैं उन तमाम को वक्त के साथ साथ सीखा जाए। स्कॉलर्स के लिए इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव जो है वो यूज़ किस तरह से मुमकिन हो सकता है? उलमा इकराम सोशल मीडिया पे नहीं आते, ठीक है, जबकि इन प्लेटफॉर्म की मदद से हम अपनी बात भी हज़ारों के बजाय करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आजकल हर बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी बना हुआ है, एडिटर भी बना हुआ है। जिस तरह से आप स्किल्स सिखा रहे हैं, क्या स्किल्स सीखना ज़रूरी है? जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अगर हम इनको नहीं सीखेंगे तो आगे चल के हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QAS विद योर होस्ट सादिया बुखारी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आज के नौजवान को, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो मदारस में तालीम हासिल करते हैं, उनको किस तरह से हुनरमंद होना चाहिए और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो स्किल्स सीख सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। ट्रेनर भी हैं, जिम अकेडमी के फाउंडर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मदारस में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो वो सिखा रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर और एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है इजाज़ुल्लाह खान साहब, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सर, इतना ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया और आप कुछ अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, और इस पे इनिशिएटिव लेना और इस तरह से मदारिस के स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म की, ये क्या सोच के ये आपने स्टार्ट किया? इसके पीछे क्या पर्पस था? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और यहाँ पे और इस प्लेटफॉर्म से मुझे बात करने का मौका दिया। स्किल्ड फ़ुज़ला और उलमा किराम को स्किल सिखाने का जो सोच है, ये मुझे उस वक्त आई जब मैं ख़ुद मदरसे से निकला और स्किल की दुनिया में आया और मैंने काम किया, और मुझे ये महसूस हुआ कि उमूमन हम उलमा किराम जब स्ट्रगल के फेज़ से गुज़र रहे होते हैं तो हमें माशी तौर पे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो मुश्किलात इस काम से हल हो रही हैं, ठीक है। यानी हम दीनी काम करते हुए भी, दीनी मसूफ़ियात के होते हुए, इन डिजिटल स्किल से अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। तो उस वक़्त, और मैं ये भी बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी से कुछ बहुत ज़्यादा डिग्रियां नहीं ली मैंने, मेरा एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड है, लेकिन मेहनत करके वो तमाम चीज़ें मैंने हासिल की हैं। और आजकल के दौर में कुछ मुश्किल भी नहीं है, जहां ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैंने मुमकिन कर दिखाया है तो मदरसे से निकलने वाला हर आलिम दीन और हर फाजिल ये कर सकता है। तो वहीं से मैंने ये कोशिश शुरू की कि चलो बताते हैं हम तमाम उलमा किराम को कि ये मुमकिन है, आप कर सकते हैं, और मिल के लिए कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या कहता है कि मदारस के तलबा को कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए? अच्छा, मदारस के तलबा हों या स्कूल कॉलेजेस के नौजवान हों, स्किल्स तो सबके लिए सेम है, क्योंकि स्किल तो वो सीखनी है कि जो वक्त की ज़रूरत है और जो टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त ज़ोर पकड़ रही हैं उन तमाम को वक्त के साथ साथ सीखा जाए और उनको अपग्रेड भी किया जाए, ताकि ज़माने के साथ हम चल सकें। अलबत्ता फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि हमारे मदारिस के अंदर जो उलमा किराम हैं, अक्सर उनको जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें उनकी एक्सपर्टीज़ कम होती हैं। तो अब वो स्किल्स कि जिनके लिए इंग्लिश का होना ज़रूरी है, यहाँ से वो साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो स्किल रह जाती हैं कि जो इंग्लिश के बगैर सीखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कह लूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। इसी तरह कुछ और एक लिस्ट है जिनके लिए इंग्लिश के ना आते हुए भी इन स्किल्स को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और इनमें काम किया जा सकता है और अच्छी अर्निंग की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो दीगर स्किल्स हैं उनके लिए, जैसा कि प्रोग्रामिंग वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इंग्लिश के बगैर उनको सीखना या उनके डेप्थ में जाना ईज़ी नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ पे जो बहुत से ऐसे स्कॉलर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं वो थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। हम इन चीज़ों को कैसे, इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे जो स्किल्स हैं वो बेहतर बना सकते हैं? उसका आसान रास्ता तो यही है कि जो लैंग्वेज नहीं आती
کمیونیکیشن اسکل کا جو یہ گیپ ہے تو اس گیپ کو فل کیا جائے اور انگلش لینگویج سیکھی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اسکلفل ضلع شروع کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر میں انگلش لینگویج سکھانے بیٹھوں گا تو یہ جو زمانے کی سپیڈ ہے یہ زمانہ اور آگے چلا جائے گا, اور میں ان کو جس مقصد کے لیے میں کرنے جا رہا ہوں, جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ معاشی طور پہ ان کو مضبوط کرنا, تو وہ مقصد پورا ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا, کیونکہ تعداد بہت بڑی ہے اور میری جو محنت ہے اور تعداد ہے ہماری ان کے اوپر محنت کرنے والوں کی وہ بہت تھوڑی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے وہ سکل سکھا دیتے ہیں کہ جن کے لیے لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹلی یہ اگلے کچھ مہینوں کے بعد 6 مہینے کے بعد کمانا شروع ہو جائیں گے. تو ان علماء کو میں لگا دوں گا مزید علماء کرام کو یہی سکل سکھانے پہ جن کے اندر انہی سکلز کی استعداد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم آئیں گے لینگویج سکھانے کی طرف. ویسے تو یہ کام جو ہے جہاں سے علماء کرام بنتے ہیں بہت سارے دینی اداروں میں ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ میرا لیکن اس کے لیے تو اب تو بہت سارے پلیٹ فارمز بھی بن گئے ہیں, لیکن جو سکلز آپ سکھا رہے ہیں آج کل کے دور میں وہ سیکھنا بے حد ضروری بھی ہے. جی بالکل. اچھا سر, سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسکالرس کے لیے افیکٹو اور پازیٹیو جو ہے وہ یوز کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کو ہم کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, خیر کے کاموں کے لیے بھی, جیسا کہ اب ہمارے ادارے وغیرہ دینی مدارس چلتے ہیں, ان تمام اداروں کو جو اپنی ڈونیشن یا دیگر بہت سارے کام ہیں ان میں مسائل کا سامنا آتا ہے, یا کوئی بھی خیر کی بات ہے, جیسا کہ اب بھی بہت سارے علماء کرام سوشل میڈیا پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, جبکہ ان پلیٹ فارم کی مدد سے ہم اپنی بات بھی ہزاروں کے بجائے کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہمارے دینی مدارس کو یا ہمارے فاؤنڈیشنز کو, دیگر اداروں کو معاشی مسائل ہوتے ہیں, ان پلیٹ فارم کے اوپر ہم اپنے انسٹیٹیوٹ, اپنے ادارہ لوگوں کو بتا کر کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو اس کا تعارف کروا کر اپنے ادارے کے لیے ڈونیشن بھی اچھی ہم جمع کر سکتے ہیں, جس کی ڈونیشن کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ادارے سے اور خیر کے کاموں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہی پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو آج کل دینی مسائل اور اس جیسی جو رہنمائی ہے جو اب بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی مصروفیات کے ہوتے ہوئے ہر بندہ دارالفتہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ گوگل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب گوگل کے اوپر ٹاپ میں وہی ویب سائٹ رینک کرتی ہیں جن کی SEO اچھی ہوتی ہے. تو ہم علماء کرام اگر ان سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے اوپر اب یہ دینی چیزیں معلومات نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ گوگل کے بعد اب ChatGPT آیا ہے, تو جو فتوے جو مسائل لوگ پہلے گوگل سے پوچھتے تھے اب ChatGPT سے پوچھتے ہیں. اور یہ ہم یہ ٹیکنالوجیز کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل درست ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل غلط ہے. اچھا, ایسے مدارس میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے کیا اس نصاب میں ٹیکنالوجیز کا ہونا ضروری ہے, ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر میں کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکوں گا, کیونکہ جو بھی مدارس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے بڑے, وہ اس چیز کو سوچتے ہیں کیونکہ آپ کیونکہ ڈیجیٹل اسکلز سکھاتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کچھ نہ کچھ وہاں سے ان علماء کرام کے اوپر کام ہو جائے, کم از کم بیسک کمپیوٹر کی جو نالج ہے وہ یعنی ان کو پتہ ہو کہ ماؤس کیسے یوز کرنا ہے, کی بورڈ کیسے یوز کرتے ہیں. کیونکہ میرے پاس بسا اوقات جب علماء کرام آتے ہیں تو بھائی سر ہم ماؤس کو تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں وہ زیادہ چلا جاتا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ ایک چیز جو یوز ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, اب وہ اس نے اتنا جلدی آپ کے پکڑ میں نہیں آنا. تو مجھے اسکل سکھانے سے پہلے ان کو بیسک کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں. تو اگر ہمارے دینی مدارس جتنے بھی مکاتب فکر کے ہیں ان میں اگر کمپیوٹر لیب اور ان چیزوں کے اوپر بیسک لیول پہ کم از کم کام ہو جائے, اعلیٰ لیول پہ ہو جائے پھر تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم بیسک لیول پہ اگر اس پہ کام ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ چاہے اسکلڈ فضلہ یا کسی بھی اور انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں اسکل سیکھنے کے لیے تو ان کو محنت بہت کم کرنی پڑے گی اور ان کی سپیڈ تیز ہوگی. اور آج کا جو ایک ٹائم چل رہا ہے, ایک یوتھ ہماری آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, جہاں پہ یونیورسٹی اور جہاں پہ اساتذہ آگے بڑھے ہیں وہاں پہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر آپ ماشاء اللہ IT کی کلاسز دیتے ہیں, آن لائن کلاسز دیتے ہیں, گرافکس کی, ایڈیٹنگ وغیرہ کی. اب تک آپ نے کتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ کام کیا ہے اور کتنے لوگوں کو فزیکل کلاسز دے چکے ہیں, کتنے ایسے بڑے نام شامل ہیں؟ میں
پڑھانے میں جب آیا ہوں تو وہ تقریباً 2020 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے براہ راست کورسز وغیرہ. ویسے تو اڈوبی فوٹوشاپ کے اوپر کام کرتے ہوئے میں نے یعنی 2010 میں انسٹال کیا تھا. اڈوبی فوٹوشاپ 0.6 تھا یا 7 تھا بہرحال اس وقت. تو پڑھانا میں 2020 سے سٹارٹ کیا ہے. تو اس وقت سے آن لائن سٹارٹ کیا جیم اکیڈمی کے نام سے. تو تعداد تو مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن کوئی 4 ایک پیجز گرافک ڈیزائننگ کے نکلے ہیں. پھر بیسک ایم ایس ورڈ آفس وغیرہ کے کچھ کورسز کروائیں. اور اس کے علاوہ جو اسکلڈ فضلاء ہے اس کے اوپر اب تک ہم 6000 پلس علماء کرام ہمارے اسکلڈ فضلاء جو ایک رفاہی کام علماء کے لیے خاص طور پہ میں نے بنایا ہوا ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس کے اوپر 6000 پلس علماء کرام اس وقت رجسٹرڈ ہیں اور ان میں سے کافی ساروں کو ہم اسکل سکھا چکے ہیں جن کی لسٹ skillfuzala.com پہ موجود ہے اور وہاں پہ وہ تفصیل ہر ایک عالمی دین کی دیکھی جا سکتی ہے. اچھا سر، جہاں پہ میل کی بات ہوتی ہے، علماء کی بات ہوتی ہے، وہ جو مسجد میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں، فری ٹائم میں وہ اسکل سیکھتے ہیں، فیمیل بھی وہاں پہ کمیونٹی آ جاتی ہے، وہ بھی پڑھاتی ہیں مدارس میں، ان کے پاس بھی اگر کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے تو کیا وہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے سیکھ سکتی ہیں؟ کیا ابھی آپ کے پاس فیمیل کی بھی اپرچونٹی موجود ہے؟ جی، فیمیل کی رجسٹریشن تو اسکل فضلا پہ ہو رہی ہے لیکن ابھی کے لیے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری سالانہ فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے سال سے آپ کو اس میں آن لائن شریک ہونے کی اجازت دیں گے اور آپ آن لائن اس ٹریننگ میں شریک ہو کر جو بھی اسکل آپ سیکھنا چاہتی ہیں انشاءاللہ وہ سیکھ سکیں گی. فزیکل کی ابھی ہم ترتیب اس لیے نہیں بنا سکتے کہ خصوصاً باپردہ خواتین کو فزیکلی ہینڈل کرنا، اس کے لیے آپ کے پاس خواتین کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس کو ہینڈل کرے، مینیج کرے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھے جو ایک باپردہ خاتون گھر میں رکھتی ہے. تو کیونکہ عالمات ہوں گی ساری، ٹھیک ہے، تو کافی ساری چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے میں اس فزیکلی ان کو اسکل سکھانے کی طرف بہت آسانی سے نہیں جا سکتا. لیکن انشاءاللہ مستقبل میں میری یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ محنت جیسے ہم کر رہے ہیں یہ ایسی جاری رہی تو ہمارے ساتھ علماء کی مزید تعداد بڑھی، میرے ہیلپر بڑھے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے. اچھا سر، فزیکل کلاسز لے رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، کس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اگر فزیکل ہیں تو کون سا ادارہ ہے، کہاں پہ آپ کو جو ہے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اس طرح سے اسکالرس کو؟ اسکلڈ فضلاء کے اوپر جو رجسٹریشن ہم ہر سال سٹارٹ کرتے ہیں وہ مدارس کی چھٹیاں عموماً ہوتی ہیں رمضان المبارک سے 1 ماہ پہلے. اس میں یہ 1 مہینہ جو ہوتا ہے یہ مدارس کے تمام علماء کرام فری ہوتے ہیں، پیپر سے بھی فری ہو جاتے ہیں اور آگے رمضان میں انہوں نے پھر بیزی ہونا ہوتا ہے تو یہ 1 ماہ کا گیپ آتا ہے ان کے پاس. تو میں نے یہی گیپ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ان کو فزیکلی کروانا ہے اسی میں کروانا ہے. ہم اس 1 ماہ سے چند ماہ پہلے رجسٹریشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو فارم آتے ہیں آن لائن اسی میں سے ہم اپنے کرائٹیریا کے مطابق سلیکشن کرتے ہیں اور جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو فزیکل ٹریننگ کے لیے بلاتے ہیں. فزیکل ٹریننگ کے لیے ہم نے اب تک کوئی ایک جگہ کلی طور پہ سلیکٹ نہیں کی کہ ہر سال یہی ہوگا. میرا اس میں میری چاہت یہ ہے کہ میں ہر سال صوبہ چینج کروں. اچھا، ٹھیک ہے. اس سال میں نے کراچی میں کروایا تو وہاں کراچی، گوادر، خضدار، بلوچستان، ٹھیک ہے، پھر پنجاب، KP کے سے علماء کرام آئے. لیکن کراچی والوں کو زیادہ فائدہ ہوا، بقیہ علماء کرام کو کرائے اور بہت سارے ایکسپینس برداشت کرنے پڑے. اچھا، اس میں ہم رہائش، کھانا پینا بھی ان کو دیتے ہیں سارا کچھ. تو اگلے سال میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی اور صوبے کو سلیکٹ کروں تاکہ وہاں جو علماء کرام ہوں ان کا خرچ کم ہو اور وہ اس کو جوائن کر سکیں. تو ہر سال صوبہ چینج ہوتا رہے اور ان کی آسانی کے لیے ان کے گھر پہ جا کے ان کو سکھایا جائے. اسکلڈ فضلاء کے پلیٹ فارم پہ اس سال جب میں نے ڈیٹا کو دیکھا تو اس میں ہمارے پاس کوئی 6 سے 7 ممالک کے علماء کرام رجسٹرڈ ہیں جس میں پاکستان سے رجسٹریشن ہے، پھر انڈیا سے ہے، پھر افغانستان سے ہے، پھر بنگلہ دیش سے ہے، پھر سعودیہ سے بھی ہے اور دبئی سے بھی کچھ ہیں. لیکن یہ وہ سارے وہ علماء کرام ہیں جو اردو سمجھتے ہیں. میرے خیال سے مجھے یہ لگا کہ انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش والے تو ویسے بھی اردو سمجھتے ہیں لیکن جو عرب کنٹریز میں ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستانی ہیں یا ان دیگر کنٹریز کے ہیں لیکن ان کو اردو سمجھ آتی ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ گئے ہیں. لیکن ابھی کے لیے ہم اسکل صرف پاکستان کے علماء کرام کو سکھا رہے ہیں. میری چاہت ہے کہ پہلے میں اپنے ملک کے گیپ کو کچھ نہ کچھ فل کر لوں، پھر دیگر جو ممالک ہیں انشاءاللہ ان کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑھیں گے. لاسٹ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر بھی بنا ہوا ہے، ایڈیٹر بھی بنا ہوا ہے. جس طرح سے آپ اسکلس سکھا رہے ہیں
کیا اسکلز سیکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم خود تو سب کچھ بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ساری ڈگریاں ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسکل سیکھنے کے لیے آپ کو کسی آرگنائزیشن یا کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے یا خود ہی آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو آگے چل کے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بلکہ مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی. رات میں آ رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ان ڈرائیو کی ضرورت پڑی اور میں نے ان ڈرائیو لگائی تو وہاں پہ ایک گاڑی والا مجھے کہتا ہے سر آپ ہمیں لے جائیں، ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ہمارے پاس اینڈرائڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے مسائل ہیں، ہمارے پاس یہ چھوٹا موبائل ہے تو آپ اس کو جو بلا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نہیں لے کے جا رہے. تو میں نے کہا آپ کتنی چارج کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں 500 چارج کروں گا آپ سے. تو میں نے کہا کہ وہ 300 میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو 400 دیتا ہوں اور 100 مزید زائد دیتا ہوں اور اس کو کینسل کر لیتا ہوں، آپ کا بھلا ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے 500 ہی چاہیے. تو میں نے کہا دیکھو اب یہ پرابلم آپ کی ہے کہ آپ نوجوان ہو، بڑی عمر کی بھی نہیں ہو. تو آپ نے اینڈرائڈ فون اگر لے لیتے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے تو آپ اپنی معاشی سسٹم کو اور بہتر کرتے. اس کا کہنا تھا کہ سر وہ ادھر سے آپ کو لے کے جائیں گے، ادھر سے اور رائڈ لیں گے، اس کو لے کے آئیں گے، تو ہم ادھر سے آپ کو لے کے جائیں گے، ادھر سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رائڈ ملے گی. تو اب یہیں سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر رہا، اس کی زندگی میں یہیں سے معاشی پرابلم آ گئی. وہ کئی گھنٹے ایک جگہ کھڑا ہے، اس کو وہ 1000 1200 2000 نہیں کما پا رہا، لیکن جو بندہ اس ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے وہ اسی بندے کی ایج کا ہوتے ہوئے 5 6 7 ہزار کما رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے. اسی کو لے کر اگر ہم دیکھیں آگے اے آئی آ رہا ہے، اے آئی کے بعد میٹاورس آ رہا ہے. ٹھیک ہے وہ چیزیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو جن پرابلمس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس کے اوپر ایک الگ پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، اور پاکستان میں بہت ایسے کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. ہمارے ساتھ موجود تھے اعجاز اللہ خان، جو کہ تمام پاکستان کے بڑے اسکالرس کو اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسکالرس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر مختلف اسکلز سکھا رہے ہیں. اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پیج پہ جا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر بھی وہاں پہ مینشن ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.